अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, इस वीलॉग में मैं एक टॉपिक लाया हूँ जो हमारी जन्नत में जाने का सबब बनेगा, और वो है तौबा और इस्तग़फ़ार का बयान। तो इस टॉपिक में पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला तौबा और इस्तग़फ़ार को कैसे बयान करता है, और फिर उसके बाद हम तौबा की डेफिनीशन देखेंगे और इस्तग़फ़ार की डेफिनीशन देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम हदीस में एक हदीस कुदसी है और बाकी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, कौली हदीस, वो देखेंगे कि अल्लाह ताला तौबा और इस्तग़फ़ार के बारे में क्या कहता है और उसकी हसासियत क्या है और क्यों ये सबब बनेगा हमारे जन्नत में जाने का। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरा अत-तहरीम में कि ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें उस बागात में दाखिल करे जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। उस दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए रुसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं दौड़ता होगा। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह की शफ़क़त है, क्या अल्लाह की जो अपने बंदे से जो है रहमत है कि, लेकिन ये सिर्फ़ रहमत किन के लिए है? जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये रहमत उनके लिए है। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें ये फरमाया है कि अल्लाह ताला जो ईमान लाए और उन्होंने खालिस तौबा की तो उनकी अल्लाह ताला बुराइयां दूर कर देगा और उनको अपनी जन्नत के बागात में दाखिल करेगा और उन्हें कभी रुसवा नहीं करेगा। लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने खालिस तौबा की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले, और मरने से पहले ही क्यों, आज ही, क्योंकि आज जो है वो शब कद्र है, 29 तारीख़ है रमज़ान की। तो अल्लाह ताला हमारी जो है कोताहियों को और हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे और हमें तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आगे चलते हैं, आमीन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से कहीं ज़्यादा खुश होता है जिसने किसी जंगल बयानबान में अपना ऊँट गुम करके फिर पा लिया हो। अब ये एक हदीस है बुखारी शरीफ की 6309। इसमें ये अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से तौबा जब उसका करता है तो उस शख्स से कहीं ज़्यादा खुश होता है जैसे कोई बंदा अपना जो सामान जो है ऊँट पर लाद कर रेगिस्तान से जा रहा हो और उसकी आँख लगी और वो सो गया। फिर उसका ऊँट जो है जब उठता है तो उसका ऊँट जो है नदारद होता है। अब तो उसको अपनी जो है वो फुल एकदम जो है मतलब डेथ सामने नज़र आती है। उसको लगता है कि अब मैं नहीं बचूँगा, क्योंकि ऊँट की वजह से ही इंसान जो है वो समंदर में रेगिस्तान में बच सकता है, बिकॉज कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वो ऐसा बैठा होता है अफसरदा और परेशान में, उसको अपनी एकदम सर्टेन डेथ उसके सामने दिख रही होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि एकदम से उसके सामने उसका ऊँट आ जाता है और अब उसकी अपनी नकेल जो है उसके हाथ में छूने लगता है। तो अब ये बंदा इतना ज़्यादा खुश होता है। अब यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जिसको सर्टेन डेथ दिख रही हो और उसका फिर से वो चीज़ आ जाए, ऊँट,
تو اس کو کتنا اچھا خوش ہوگا. تو وہ بندہ جو خوش ہو کے یہ کہتا ہے کہ مطلب وہ الٹا بول دیتا ہے. یہ مطلب یہ بولنے کی جگہ کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، وہ بول دیتا ہے خوش ہو کے، اتنا بول دیتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ الجھل بول دیتا ہے کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ. لیکن اس کی جو خوشی ہے اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ تب ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی. تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتا ہے. اب یہ کتاب و سنت میں جو ہے توبہ استغفار کی کیا تعریف آئی ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں. کتاب و سنت میں توبہ اور استغفار کی تعریف بڑی توجہ دلائی گئی ہے. توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے ان دونوں سے غفلت برتنا مناسب نہیں. تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ توبہ اور استغفار ہی جنت میں جانے کی کنجی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ توبہ کہتے کسے. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. رجوع مطلب واپس آنا، مطلب ٹو ٹیک ونس ورڈز بیک. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، اور استغفار کا مطلب ہے معافی چاہنا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے غلطی کر دی، یا اللہ پاک اب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے، اس سے ہم نے توبہ کر لی، اب ہم وہ آگے نہیں دہرائیں گے. اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہم نے یہ غلطی کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے. تو یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ دونوں ایک ساتھ ہی آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے. صرف توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف استغفار سے بھی کام نہیں چلے گا. جب آپ کرنا ہے تو آپ کو دونوں پرانی باتیں ختم، اسٹاپ، اور جو نیا زندگی شروع، اور جو پرانی غلطیاں ہو گئیں اس پہ نادم ہونا، اس پہ ریپینٹ کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ پاک جو غلطیاں ہو گئیں وہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے، اور آئندہ ہم نہیں کریں گے. اور یاد رہے کہ جہاں صرف توبہ کا ذکر ہو وہاں اس میں استغفار کو بھی شامل کیا جاتا ہے. البتہ جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو وہاں استغفار سے مراد ماضی کے گناہوں سے تحفظ طلب کرنا ہوتا ہے، اور توبہ سے مراد رجوع اور مستقبل کے گناہوں کے شر سے تحفظ طلب کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ توبہ کیا ہوتی ہے اور استغفار کیا ہوتا ہے. اور اب اس کی مزید تعریف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی اور کیا تعریف ہے، اس کی اور کیا جو ہے وہ انر جو ہے وہ انٹرکیسیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مگر جو شخص توبہ کر لے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو اس لیے انسان جو سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے پرانے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. لیکن بس اس کا جو سب سے بڑا کلاس کیا ہے کہ انسان پرانے گناہوں سے توبہ کر لے. تو اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کو تو معاف کرے گا ہی کرے گا، ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ. مطلب ایسی شفقت فرمانے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے، اور تو انسان کے بس میں تو ہے نہیں. انسان کے بس میں تو انسان تو دل میں بغض لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں انسان نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور تا زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ جس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ سب بھلا دیتا ہے، اور انفیکٹ اس کو اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حدیث ہے، اس میں سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور اس میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو تو نے جو بھی برا کام کیا ہوگا میں تجھے معاف کر دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں پھر
تو مجھ سے معافی چاہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بھری زمین ہو تو میں بھی اتنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا جس سے زمین بھر جائے، بشرط کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ اب شرک از دا موسٹ notorious thing as far as the sight of Allah is concerned۔ تو اگر بندے نے شرک نہ کیا ہو اور سچی توبہ کی ہو، اس نے کچھ بھی کر لیا ہو لیکن سچی توبہ کر لی ہو کہ اللہ تعالیٰ اب میں نہیں کروں گا، کتنا بڑا شرابی ہو، کتنا بڑا بدکار ہو، کتنا بڑا جو ہے گھوس خور ہو، کتنا بڑا جو ہے وہ انٹرسٹ کھانے والا ہو، لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ پاک آج کے بعد نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، پرووائڈڈ کہ ایسے بندے نے شرک نہ کیا ہو۔ جس نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدہ کیا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی، یا دعا میں شامل کیا، یا عبادت میں شامل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو دوسری حدیث ابھی آتے ہیں، دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی وہ زنگ ہے، مطلب رانگا ہے، زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آیت ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے، اس بنا پر جو وہ عمل کرتے ہیں میں تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل پر جو ہے ایک کالا دھبا آ جاتا ہے، اور وہ دھبا جتنی وہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں وہ کالا دھبا بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل ایک وقت جب کالا ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اچھی بات کرتا ہے تو یہ جو کالک ہے یہ ہٹنے لگتی ہے، یہ زنگ جو لگ جاتی ہے، جو رسٹ لگ جاتی ہے، تو یہ رسٹ ہٹنے لگتی ہے، اور اس کا دل پھر سے جو ہے صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسری بھی حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے انسان کا۔ اگر انسان کا دل اچھا ہے تو پوری باڈی اچھی ہوگی، انجن اچھا ہے تو کار اچھی چلے گی، انجن اچھا نہیں ہے تو اس پہ چاہے باڈی پہ کتنا بھی پینٹ لگا لو، گاڑی ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ انجن اچھا ہے تبھی پلین اڑے گا، تبھی راکٹ اڑے گا، اور انجن اچھا نہیں ہے تو راکٹ اور پلین جو ہے وہ زمین پہ بیٹھے رہیں گے، دے ول بی سٹنگ ڈکس۔ اور اس کے بعد دوسری اور حدیث ہے، عوصیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے 3 گھڑیاں انتظار کرتے ہیں، اگر وہ گناہ سے استغفار کر لے تو وہ اس سے نہیں لکھتا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سزا بھی نہیں دے گا۔ یہ مستدرک للحاکم میں ہے، اور اس کی اسناد صحیح ہے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہوتا ہے تو 3 گھڑیاں نہیں لکھتا، یعنی کہ 6 گھنٹے تک نہیں لکھتا فرشتہ۔ اس دوران اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف بھی کر دے گا، وہ لکھے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ویسے سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کا اس کے ساتھ جو ہے معاملہ فرمائے گا، اس کو ریکال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں سے لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسٹ ایز اے ٹوکن آف ایویڈنس اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے۔ اس کے بعد اور حدیث ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب وہ کوئی کھلم کھلا گناہ کر بیٹھیں یا کوئی اور گناہ کام ان سے ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے بھی کون جو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر جان بوجھ کر ضد نہیں کرتے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 ہے۔ تو کتنی بڑی اس میں جو ہے عقیدہ ملتا ہے ہمیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ کرنا چاہیے، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو ہے وہ نماز جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے وہ گناہ کو مٹاتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا گناہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہو اور وہ مٹ جائے، اور فرشتے کے لکھنے سے پہلے ہی یہ کام ہو جائے تو اچھا رہے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ اور جب کوئی انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے نا تو انسان کو کھلم کھلا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے پی جاؤ، اس کو چھپاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمارے وہ گناہ چھپا لے گا۔ اسے اوپنلی مت بولو، ایسے مت بولو کہ کوئی گئے ہیں جو فلاں ایک جوک سا بھی ہے کہ فلاں صاحب گئے تو ان کو یہ بتایا گیا ساتھ والے لوگوں نے، دیکھیے یہ تو پہلے جواری تھے، پہلے یہ شرابی تھے، پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے تھے، اب دیکھیے یہ نمازی ہو گئے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہ کریں۔ اور اس کے بعد جوک ہے وہ یہ بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ صاحب اتنا میں بدنام میں نہیں ہوا جب میں شرابی اور کبابی تھا جتنا ان لوگوں نے مجھے لوگوں سے کہہ کے بدنام کر دیا۔ تو اپنے گناہوں کو چھپائیے، اور جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ بہت خفا ہوتا ہے، پرووائڈڈ کہ اگر وہ توبہ نہ کریں۔ تو انسان کو اگر نماز چھوٹ گئی ہے صبح کی فجر کی نماز تو نہیں بتاؤ آپ کسی کو کہ آج میں فجر میں اٹھ نہیں پایا، ضرور نہیں آپ کو بتانا۔ آپ جو ہے آپ بس اٹھیے، اٹھنے کے بعد آپ پہلا کام کریے کہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو اس کی حاجت ہے نہانے کی تو آپ غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد آپ سیدھے جو ہے نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے کچھ اور کام کریں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اور آپ کے جو ہے اس جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو نماز کو جو ہے قبول فرما لے۔ تو یہ حدیث ایک اور ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ توبہ نصوح تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے۔ یہ مستدرک للحاکم میں ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، ھذا صحیح۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انفیکٹ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اب یہ اس میں انہوں نے کہا ہے توبہ نصوح۔ توبہ نصوح کیا ہوتا ہے؟ توبہ نصوح جو ہے، توبہ نصوح ایسی سچی توبہ ہے جس سے آپ نفس کی خیر خواہی مطلوب ہو، اس کی شرائط آپ ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ توبہ نصوح ہے کہ مطلب سچی توبہ۔ اب مزید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پھر بندہ گناہ سے رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا،
یہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے تو گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے بدلے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا اے میرے رب میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے ورنہ اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا 3 مرتبہ، پس اب وہ جو چاہے عمل کرے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا قدر شناس ہے کہ جو اس سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا ہے۔ تو جو سچی توبہ کرنی بغیر اگر کسی وجہ سے آپ نہیں رک پائے اس گناہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہ کر دیا کہ زنا کاری کر دی کہ اس سے رک ہی نہیں پا رہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں کوئی چھوٹا گناہ ہے، کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس میں آپ نہیں آپ روک پائے، کہ مطلب کوئی نظر آپ کی جو ہے وہ غلط کسی نامحرم پہ چلی گئی، جان بوجھ کر نہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نفس اتنی غالب آ جاتی ہے کہ نامحرم پہ نظر چلی جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر انسان توبہ کر لے، میں نے ایک اگزامپل دیا، اور بھی بہت سے گناہ ہیں اللہ ہی جانتا ہوگا، تو اگر ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف کر دے اگر وہ بار بار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مطلب نظر چلی گئی، مطلب اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اسی توبہ اور استغفار پر کہ ابو طویل شتاب الممدود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اس آدمی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ہر قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑتا اور اس سلسلے میں اپنی ہر خواہش و حاجت پوری کرتا ہے، کیا ایسے شخص کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ اس نے کہا، انفیکٹ یہ اپنے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ مطلب کنایا کر کے پوچھ رہے تھے کہ ایسے بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنی گناہوں کو نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کنایا کر کے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا بندہ ہو، اتنا گناہ گار بندہ ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام کرو اور گناہ چھوڑ دو تو اللہ ان گناہوں کو بھی تمہارے لیے نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اور جو میں نے دغا بازیاں اور دیگر گناہ کیے ہیں، اب دیکھیے یہ اس نے یہ بولا کہ جو میں نے لوگوں کا مال لوٹا ہے، لوگوں کو جو دغا دیا ہے، تو اور جو باقی اور گناہ کیے ہیں ان کو وہ بھی، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ سب بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس نے اللہ اکبر کہا اور پھر یہی الفاظ کہتا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن بس اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ سچی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے بس گناہ کر رہے ہیں اور بس ایک فارمیلٹی کے تحت جو ہے وہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور پھر وہی دماغ میں وہی ہے کہ نہیں میں تو میرے کو تو پھر کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، تو انسان اپنے گریبان میں جھانکے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ جو ہے وہ جب توبہ کر رہا ہے تو وہ دل سے توبہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی توبہ جو ہے وہ آخری توبہ ہو، اس کے بعد جو ہے آپ کا جو سلیٹ کلیئر ہو جائے، پھر آپ کا جو ہے روح پرواز کر جائے۔ تو ایسا جو انسان ہوگا وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اور جو اس میں غلطی ہوئی وہ معاف فرمائیں، اور جتنی بھی اچھی باتیں اس میں کہی گئیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو غلط بات اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں
وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، لیکن شیطان کو جہنم میں دے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔